बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बयान किया जाता है कि समरकंद की एक गहरी सर्द रात में एक शख्स अपने घर से निकलता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा है। उसका रुख शाही महल की तरफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अंधेरे में रास्ता तलाश करता बिलाखिर महल के करीब जा पहुंचता है। उसके एक जानिब माबद है, जिसके दरवाजे पर एक भारी भरकम पत्थर रखा हुआ है, जिस पर मूर्तियां खुदी हुई हैं। उस पर रोब तारी हो जाता है, क्योंकि वो जिंदगी में पहली बार किसी माबद में दाखिल हो रहा है। इससे पहले उसको कभी ये मौका मुयस्सर ना आया था। ये भारी भरकम नौजवान बुज़दिल नहीं बल्कि नहायत बहादुर शख्स है। उसका कद खासा लंबा है, नहायत सहीन फतीन है, सोच और फिक्र बुलंद है। वो नहायत मुदब्बिर है। मकामी ज़ुबान तो उसकी मादरी है, मगर उसमें एक नुमायाँ खूबी ये है कि इसको अरबी ज़ुबान पर अबूर हासिल है और वो फर अरबी ज़ुबान बोलता है। उसे माबद के सबसे बड़े ओहदेदार ने मुलाकात के लिए बुला रखा है। इस मुलाकात के शौक़ और खौफ ने उसे एक अजीब कैफियत में मुब्तला कर रखा है। उसका जिस्म काँप रहा है, क्योंकि इस माबद में बहुत कम लोग दाखिल हो सकते हैं और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं वो बस एक मर्तबा अंदर दाखिल होते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उनको सूरज की रोशनी नसीब नहीं होती। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। इसके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। अगले कमरे के वस्त में उसने एक अजीमुज्जुस्सा शख्स को देखा। उसकी दाढ़ी सफ़ेद लंबी थी। उसने उसको उसके नाम से पुकारा और अपने पीछे आने का इशारा किया। वह समझ गया कि ये माबद का चौकीदार है। वो उसके पीछे पीछे चलता गया। कई गुलाम गर्दिशों से गुजरने के बाद काहिनों के सरदार के सामने जा पहुंचा। उसको किसी ने नहीं देखा। वो माबद से निकलता ही नहीं था। बहुत कम ही लोग उससे मुलाकात कर पाते। इस मुल्क के हकीकी हुक्मरान दरअसल यही काहन थे। कोई भी उनकी मुखालफत की जुर्रत न कर सकता था। लोगों में ये बात मारूफ थी कि इनकी हुक्म अदूली दरअसल खुदाओं की नाफरमानी के मुतरादिफ है और ऐसे लोग लानत के मुस्तहक होंगे। उस नौजवान की निगाहें दहशत से फटी की फटी रह गईं जब उसने दाएं बाएं देखा कि काहन एक सफ में खड़े हैं। उसने बड़े काहन की तरफ अपने कान लगा दिए, जो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू कर रहा था। पहले तो उस नौजवान को उनकी कुछ समझ न आई, मगर बतदरीज उसको मफहूम समझ में आने लगा। वो समरकंद की तारीख और उसका माजी बयान करते हुए कह रहा था कि किस तरह मुसलमानों ने इस मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया है। हमने इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ कितनी ही नाकाम कोशिशें की, मगर उनका इक़्तिदार बतदरीज मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अब हम उनके सामने ताश का पत्ता फेंकना चाहते हैं, और वो यूं कि हमने सुना है कि इस कौम का बादशाह नहायत आदिल शख्स है। वो दमिश्क में रहता है। हमने फैसला किया है कि उसके पास अपना एलची भेजा जाए, जिसके हाथ हम अपनी शिकायत अरसाल करें। हम देखते हैं कि वो इस बारे में क्या करता है। चूँकि तुम अरबी ज़ुबान से वाकिफ़ हो, लिहाजा हमने तुम्हें मुंतखब किया है। तुम नहायत ज़हीन और दलेर भी हो, गुफ्तगू का फ़न जानते हो। क्या तुम इस काम के लिए आमादा हो? नौजवान ने इस बात में सर हिला दिया। बड़ा काहिन कहने लगा, फिर फौरी तौर पर अपने सफ़र पर रवाना हो जाओ। तुम्हें ज़्यादा राह वाफर मुहैया कर दिया जाएगा। नौजवान वहाँ से निकला तो खुशी और मुसरत उसके चेहरे से आया थी। आज सबसे बड़े काहिन ने मुझे शर्फ बारियाबी बख्शा है। मुझे एक अजीम मिशन के लिए मुंतखब किया है। अब वक्त है कि मैं अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर सकूं। इस तरह समरकंद को आज़ादी दिलाने में मेरा भी हिस्सा होगा। वो घर वापस आया और सफ़र की तैयारी करने लगा। माबद की तरफ से उसको ज़्यादा राह वाफर मिकदार में मुहैया कर दिया गया। उसका तेज़ रफ्तार घोड़ा उसके हमरा था। वो उस पर सवार हुआ। उसका रुख बुखारा की तरफ था। वो महीनों का सफ़र हफ्तों में तय करता हलब पहुंच गया। दमिश्क उसकी आखिरी मंजिल थी, जो अब बिल्कुल करीब थी। और वो दिन भी आया जब वो दमिश्क में दाखिल हो रहा था। दमिश्क मुसलमानों का दारुल खिलाफा था। उसकी अपनी अजमतें थीं। बहुत बड़ा शहर, नहायत साफ़ सुथरा और गहवारा तहजीब व तमद्दुन माना जाता था। इस नौजवान को ये शहर समरकंद से कहीं बड़ा नजर आया। फिर वो एक सराय में उतरा और उसके मालिक से पूछा, मेहरबानी फरमाकर ये बताएं कि अमीरुल मोमिनीन से मिलने का क्या तरीका है। सराय के मालिक ने कहा, हमारे अमीरुल मोमिनीन से मिलना नहायत आसान है। तुम मस्जिद उमवी की तरफ चले जाओ।
وہاں کسی بھی شخص سے ان کے گھر کا راستہ پوچھ لینا، وہاں کوئی پہرے دار نہیں ہے اور نہ ہی ملاقات پر کوئی پابندی ہے۔ وہ مسجد اموی میں داخل ہوا۔ ایسی خوبصورت عمارت اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے خیال کیا کہ شاید یہی شاہی محل ہے۔ چنانچہ اس نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا۔ اس کے لہجے اور شکل سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ اس شہر میں اجنبی ہے۔ اس شخص نے کہا، کیا تم قصر خلافت کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ مگر کیا یہ قصر خلافت نہیں ہے؟ نوجوان نے تعجب سے پوچھا۔ اس شخص نے مسکراہٹ بھرے لہجے میں کہا، نہیں میرے اجنبی دوست، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اسے مسجد کہتے ہیں۔ کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ نماز؟ میں کیسے نماز ادا کر سکتا ہوں؟ میں تو سمرقند کے کاہنوں کے دین پر ہوں۔ اس دین کو کاہنوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اور وہ اسرار سے بھرا ہوا ہے۔ آدمی نے سمرقندی سے دوبارہ سوال کیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ اس نے جواب دیا، وہی معبد کا خدا۔ اب اس نے اگلا سوال کیا، اگر تم اس سے مانگو تو کیا تمہیں عطا کرتا ہے؟ اور اگر تم بیمار ہو تو تمہیں شفا دیتا ہے؟ کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں۔ اس شخص نے موقع غنیمت جانا کہ ایک شخص شکل و صورت سے ذہین فتین ہے، اجنبی ہے، اس کا کوئی دین اور مذہب نہیں، اس کو دین کے اصول بتائے جائیں۔ چنانچہ اس نے اسلام کی خوبیاں اس سے بیان کرنا شروع کیں، اور پھر چند لمحوں کی بات تھی کہ اس سمرقندی کے دل کا غبار ہٹ گیا اور کلمہ توحید پڑھ کر وہ دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس شخص نے اپنے اس نو مسلم بھائی سے کہا، چلو اب ہم امیر المومنین سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہرچند کہ یہ وقت انہوں نے گھر والوں کے لیے مختص کر رکھا ہے، پھر بھی وہ بڑے متواضع ہیں اور ہمیں نامراد نہیں کریں گے اور ہماری پکار پر ضرور لبیک کہیں گے۔ چنانچہ مسجد سے نکل کر وہ گلی میں آئے اور ایک نہایت ہی سادہ سے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اس نے بتایا، یہ امیر المومنین کا گھر ہے۔ وہ حیرت و استعجاب میں پڑ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ بڑا عالی شان محل ہوگا، مگر یہ تو معمولی سا گھر ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے۔ اس کا خیر مقدم کیا اور اس کا حال پوچھا۔ نیز آنے کا مقصد معلوم کیا کہ بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے عظیم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے خلاف مقدمہ دائر کیا کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے، یہ دھوکے سے قبضہ ہوا ہے، نہ تو اعلان جنگ ہوا اور نہ ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی، ہمارے ساتھ سراسر ظلم ہوا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عدل و انصاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آواز دی، اے غلام، کاغذ اور قلم لایا جائے۔ غلام کاغذ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر حاضر ہو گیا۔ اس پر 2 سطریں لکھیں، اس پر مہر لگائی، پھر اس کو سرب و مہر کر کے سمرقندی سے کہا، اسے اپنے شہر کے حاکم کے پاس لے جاؤ۔ سمرقندی واپس ہوا۔ اب اس کا سینہ توحید کے نور سے بھرا ہوا تھا۔ جہاں جاتا وہاں سیدھا مسجد میں داخل ہو جاتا، نماز پڑھتا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کر کے اپنی منزل کو روانہ ہو جاتا۔ سفر کی ایک عجیب لذتی تھی۔ اب اس کے لیے کوئی شخص اجنبی نہ تھا اور نہ وہ دوسروں کے لیے اجنبی۔ وہ جس مسجد میں نماز ادا کرتا، لوگ اس کی طرف دیکھتے۔ اس کی شکل و شباہت سے پتہ چل جاتا کہ وہ مسافر ہے، اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، اور پھر نمازیوں میں سے اس کی مہمان نوازی کے لیے بازی لے جانے کی کوشش ہوتی۔ ہر کوئی اسے اپنے گھر میں لے جانے اور اس کی ضیافت کرنے کے لیے اصرار کرتا۔ اب اس کو مسجد کی اہمیت اور دین حنیف کی بے شمار خوبیوں کا ادراک ہو چلا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب وہ سمرقند میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا معبد کی طرف گیا کیونکہ اسے کاہنوں کو رپورٹ دینی تھی، ان کو خلیفۃ المسلمین کے جواب سے مطلع کرنا تھا۔ وہ معبد میں داخل ہوا۔ اب وہ اس کی تاریک گلیوں اور غلام گردشوں سے خائف نہیں تھا۔ پتھروں سے بنے ہوئے بت جو کبھی اس کے لیے معمہ سے کم نہ تھے، اب ان کی حقیقت سے واقف ہو گیا تھا۔ یہ بت تو ہاتھوں کے بنائے ہوئے تھے، کسی کاریگر کے ہاتھوں کا کمال، نہ نفع نہ نقصان کے مالک اور نہ اپنے آپ کو کلہاڑی کی ضرب سے بچا سکنے والے۔ وہ ان پر ایک حقارت کی نگاہ ڈالتا ہوا بڑے دروازے پر جا پہنچا۔ دربان اس کو خوب پہچانتا تھا اور پھر اس کے لیے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ چند منٹوں کے بعد بڑے کاہن کے سامنے کھڑا تھا۔ کاہن کو اسے دیکھ کر اعتبار نہ آیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کو قتل کر دیا گیا ہوگا، مگر ان کا ایلچی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے ان کے سامنے تفصیل سے سفر کے حالات بیان کیے، کیسے گیا، کہاں کہاں سے گزرا، مگر اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ وہ جان بوجھ کر گول کر گیا۔ خلیفہ سے ملاقات اور حکم نامہ حاصل کرنے تک
ایک ایک بات ان کے گوش گزار کی گئی۔ کاہنوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھا گئی، بشاشت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ ہماری آزادی کا وقت آ گیا ہے۔ خلیفہ کی طرف سے واضح حکم ہے کہ قاضی کے سامنے اس مقدمے کو پیش کیا جائے۔ کاہنوں کو مکمل آزادی ہوگی کہ وہ اپنے دلائل دیں۔ مدعا علیہ قتیبہ بھی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا، اور پھر قاضی جو فیصلہ دے اس کو نافذ کیا جائے گا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جس کا اہل سمرقند کو انتظار تھا۔ بے شمار لوگ اس تاریخی مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے چلے آئے۔ عدالت مسجد میں لگی ہوئی ہے۔ وہ کاہن جن کو کبھی کسی شخص نے نہ دیکھا تھا مقدمے کی پیروی کے لیے حاضر ہیں۔ مسلمانوں کا سپہ سالار امیر اور فاتح قتیبہ بھی حاضر ہے۔ سب کے سب قاضی کے لیے سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں۔ کاہن کس بات کی امید اور مقدمہ لے آئے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، یہ کہ ایک فاتح قوم مفتوح علاقوں سے نکل آئے۔ مقدمہ جس شخصیت پر دائر کیا گیا ہے وہ عظیم قائد اور سپہ سالار ہے۔ نگاہیں مسجد کے دروازے کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ کب قاضی داخل ہوتا ہے۔ حاضرین کو بہت زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ایک چھوٹے قد اور نحیف جسم والا شخص معمولی لباس پہنے، سر پر عمامہ رکھے ہوئے دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے اس کا غلام ہے۔ لوگوں میں سناٹا چھا گیا۔ بعض نے اپنی انگلیاں منہ میں دبا لیں۔ اچھا، یہ ہے مسلمانوں کا قاضی، یہ کاہن اور سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ قاضی مسجد کے ایک کونے میں اپنی نشست سنبھالتا ہے۔ اس کا غلام اس کے سر پر کھڑا ہے۔ بغیر کسی لقب کے امیر کا نام لے کر اسے بلایا جا رہا ہے کہ وہ عدالت کے سامنے حاضر ہو۔ امیر شہر حاضر ہوا۔ عدالت نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور اب غلام کاہنوں کے سردار کو بلوا رہا ہے جو امیر کے ایک طرف بیٹھ گیا ہے، اور اب عدالت کی کارروائی شروع ہوتی ہے۔ قاضی اپنی نہایت پست آواز میں کاہن سے مخاطب ہے۔ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، قائد عصر قتیبہ بن مسلم ہمارے ملک میں دھوکے سے داخل ہوئے، اعلان جنگ نہیں کیا اور ہمیں اسلام کی دعوت بھی نہیں پیش کی گئی۔ قاضی نے اب امیر کی طرف دیکھا کہ تم اس سلسلے میں کیا کہتے ہو؟ وہ گویا ہوا، قاضی صاحب، لڑائی تو دھوکہ ہوتی ہے۔ یہ ملک بہت بڑا ملک ہے۔ اس کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہماری وجہ سے کفر و شرک سے محفوظ فرمایا ہے، اور اسے مسلمانوں کی ملکیت اور وراثت میں دے دیا ہے۔ قاضی، کیا تم نے حملے سے پہلے اہل سمرقند کو اسلام کی دعوت دی تھی، یا جزیہ دینے پر آمادہ کیا تھا، یا دونوں صورتوں میں انکار پر انہیں لڑائی کی دعوت دی تھی؟ سپہ سالار، نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو گویا آپ نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب آگے قاضی کے منصفانہ الفاظ پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مدد اس لیے کی ہے کہ اس نے دین کی اتباع کی اور دھوکہ دہی سے اجتناب کیا، اور اللہ کی قسم ہم اپنے گھروں سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ ہمارا مقصود زمین پر قبضہ جمانا نہیں ہے، اور نہ حق کے بغیر وہاں حکومت کرنا ہمارا مقصد ہے۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان اس شہر سے نکل جائیں اور شہر اس کے اصل باشندوں کو واپس کریں، پھر ان کو دعوت دین دیں، جنگ کا چیلنج دیں اور ان سے لڑائی کا اعلان کریں۔ اہل سمرقند اور کاہنوں نے جب اس فیصلے کو سنا تو انہیں اپنے کانوں اور آنکھوں کے سننے اور دیکھنے پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے۔ عجب ہے کہ قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ بہت سو کو تو پتہ ہی نہ چلا کہ عدالت برخاست ہو چکی ہے اور قاضی اور امیر روانہ بھی ہو چکے ہیں۔ ہمارا سمرقندی مسلم سفیر حیرت و تعجب سے بڑے کاہن کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو خوب غور سے ملاحظہ کر رہا ہے۔ چہرے کے رنگ بدل رہے ہیں۔ وہ گہری سوچ میں مبتلا ہے۔ بڑے کاہن نے اپنے دماغ پر زور دینا شروع کیا ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں۔ اس نے اپنی سابقہ زندگی پر غور کرنا شروع کیا ہے۔ اپنے عقیدے اور منہج کے بارے میں سوچتا ہے۔ کتنا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ اس کا دائرہ کتنا مختصر اور چھوٹا ہے جو صرف کاہنوں کے درمیان گھومتا ہے، اور اب اس کا ذہن دین اسلام کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ اس کا دائرہ کتنا وسیع اور بڑا ہے۔ خیر سے بھرپور، عدل و انصاف کرنے والا دین، جس کی بلندیوں کو سورج کی شعاعیں اور چاند کی روشنی بھی چھونے سے قاصر ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے بہت دیر تک بیٹھ کر سوچتا رہا۔ اس کا ذہن اور فکر مسلسل بدل رہا ہے۔ میں کب تک اندھیروں میں رہوں گا؟ روشنی تو بڑی واضح ہے۔ یقیناً اسلام عدل و انصاف کا دین ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے سب برابر ہیں۔
آج عدالت میں سب لوگوں نے کھلی آنکھوں دیکھا کہ قاضی کے سامنے حاکم کس طرح سرنگوں ہو کر بیٹھا تھا۔ کیا ہمارا بادشاہ اس طرح عدالت کے سامنے پیش ہو سکتا ہے؟ وہ ابھی اسی غور و فکر میں تھا کہ اسے گھوڑوں کے چلنے کی آوازیں سنائی دیں۔ لوگ بازاروں سے گزر رہے تھے، شور بپا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، آوازوں کی طرف کان لگائے، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ قاضی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے اور فوجیں واپس جا رہی ہیں۔ ہاں، وہ عظیم افواج جن کے سامنے مدینے سے لے کر سمرقند تک کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی، جنہوں نے قیصر و کسریٰ اور خاقان کی قوتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ جو طاقت بھی مسلمانوں کے راستے میں آئی اسے وہ خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گئے۔ مگر آج اسلامی فوج ایک کمزور سے نحیف و نزار جسم کے مالک قاضی کے فیصلے کے سامنے دستبردار ہو گئی ہے۔ ابھی تو آج ہی صبح کی بات ہے، ایک شخص جس کے ساتھ صرف ایک غلام تھا، اس نے مقدمے کی سماعت کی، چند منٹوں کی سماعت۔ عدالت میں دو طرفہ بیانات سنے، سپہ سالار کا اقرار، اور پھر 2-3 فقروں پر مشتمل فیصلہ۔ مسلمانوں کے امیر کو عدالت نے شہر خالی کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کے حکم کے مطابق وہ باقاعدہ چیلنج دیں گے اور پھر دوبارہ لڑائی کریں گے۔ کہن اپنے ساتھیوں کی باتیں سنتا جا رہا ہے، اور پھر اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، کیا اہل سمرقند اس سیل رواں کے سامنے ڈٹ سکیں گے؟ کیا ان کے پاس مقابلے کی قوت ہے؟ دنیا کے تمام ممالک ان کے سامنے جھک گئے۔ کیا ہمارا دین باطل اس حق کے سامنے ٹھہر سکے گا؟ کیا وہ نور اسلام کا مقابلہ کر پائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ رب کا فیصلہ آ چکا ہے کہ ظلم و ستم کی رات اب اپنے بیڑے اٹھا لے۔ دنیا پر نئی فجر طلوع ہو رہی ہے، اس نور کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہاری کیا رائے ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ارے جواب کیوں نہیں دیتے؟ اس نے انہیں پکارا۔ سمرقندی مسلم ایلچی زور سے کہنے لگا، ساتھیو، میرا فیصلہ اور مشورہ سنو۔ کان اس کی طرف لگ گئے اور اس نے ببانگِ دہل اعلان کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میں گواہی دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب بڑے کاہن کی باری تھی، چنانچہ وہ بھی عدالت اسلامی کے سامنے یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر دنیا میں کوئی دین ہے تو بس اسلام ہے۔ اور پھر اس نے کہا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ سمرقند کی گلیاں اور چوک اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہے ہیں۔ لوگ چوک در چوک اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لی ہیں اور منت سماجت کرنے لگے ہیں، خدا را اس ملک سے واپس نہ جائیں، ہمیں اسلامی عدل و انصاف کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنوں کا راج دیکھا، ان کے ظلم و ستم سے ہم خوب واقف ہیں۔ آپ سب لوٹ آئیے، ہم نے بھی آپ کے دین کو قبول کر لیا ہے۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان فوج واپس ایک مفتوح شہر میں داخل ہو رہی ہے۔ تاریخ کہتی ہے، کوئی حاکم و محکوم باقی نہ رہا، کوئی غالب و مغلوب نہیں رہا، تمام کے تمام اسلامی اور دینی بھائی بن گئے ہیں۔ سچ ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کوئی طاقتور کمزور پر بھاری نہیں۔ ہاں، اگر کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ اس طرح سمرقند کی سرزمین میں اسلام کی دولت داخل ہو گئی اور پھر اس میں سے کبھی یہ دولت نکل نہیں سکی۔